मज़रात मेरे बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, एक अच्छे घराने को बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उस पर सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही थी। एक अच्छा समाज बनाना हो तो घर अच्छा बनाना पड़ता है, और घर कैसे अच्छा बनेगा इस पर कई जुमों से मैं बात कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर निकाह और शादी और फिर शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इस्लाम में क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इस्लाम ने उसके बारे में क्या गाइडेंस और रहनुमाई की है, वो आपके सामने बातें आ चुकी हैं। आज की गुफ्तगू उसी की अगली कड़ी या उसके बाद का एक मसला है जो तलाक़ और खुला के नाम से जाना जाता है। शरीयत का एक हुक्म भी है और शरीयत में एक मुकम्मल निज़ाम और सिस्टम भी है, तलाक़ और खुला का मसला या निज़ाम। आज आप जानते हैं कि शादियां जितनी हो रही हैं उनमें एक तादाद है जो नाकाम होती है। नाकाम होने का मतलब वो सेपरेशन तक जाती है, जुदाईगी तक जाती है। आपको मालूम होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, एक तो शादियां बहुत लेट होती हैं। शादियां होती नहीं हैं क्योंकि शादियों के जो बंधन हैं, उसकी जो पाबंदियां हैं, उसके नतीजे में जो माली ज़िम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर अलहदगी के मौके पर तय कर दी जाती हैं, उसकी वजह से उस बोझ से बचते हुए शादी के रिश्ते के बग़ैर ज़िना का कारोबार आम कर दिया गया, उसको खोल दिया गया और निकाह को बंद कर दिया गया। कम निकाह होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कम होते हैं वो भी कम हमेशा बाकी रहते हैं, उनमें ज़्यादा सेपरेशन तक जाते हैं। 50% से ज़्यादा रेशियो है जो इन निकाहों के सेपरेशन तक जाने का है। ये चीज़ हमारे मुल्कों में भी बहुत रवाज पा रही है। निकाह का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहता, या यूँ कहिए पूरी ज़िंदगी बचा नहीं रहता, उसमें जुदाईगी, अलहदगी और दूरी पैदा हो जाती है। हमें आज ये समझना है कि जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिन मसाइल की वजह से ये इंतशार, इख्तिलाफ और दूरियां बन रही हैं, वो एक मुस्तकिल मौजू है, वो एक समाजी मसला है, वो लोगों के अनअवेयर होने की बात है और लोगों के अंदर सही समाजी जिम्मेदारियों को न निभाने की बात है। फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर बनते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं आगे किसी और वक्त के लिए छोड़ता हूँ। आज की गुफ्तगू में इस्लाम का जो निज़ाम है तलाक़ के मसले में, खुला के मसले में, उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, निकाह जो होता है वो एक मुआहिदा होता है, हुकूक के तबादले का मुआहिदा, राइट्स के एक्सचेंज का मुआहिदा। कुछ ज़िम्मेदारियाँ शौहर अपने ज़िम्मे लेता है, कुछ ज़िम्मेदारियाँ औरत बीवी बनकर अपने ज़िम्मे लेती है। इस तरह वो एक घर में मिलकर ज़िंदगी गुजारने पर तैयार होते हैं। इस मुआहिदे को, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है, इसको ख़त्म करने के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। इसको ख़त्म करने के कुछ बुनियादी रीज़न्स होते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से अप्रोच की इजाज़त दी गई है। मैं तलाक़ और खुला की तफसील आपसे बताऊं, उससे पहले ये समझिए, इस्लाम ये चाहता है कि जो रिश्ता अल्लाह के नाम पर निकाह के ज़रिए से बंधा है वो हमेशा कायम रहे। उसको एक ऐसा यूँ कहिए कि खूबसूरत फेस देता है इस्लाम कि ये रिश्ता ज़िंदगी के साथ साथ मरने के बाद भी जन्नत में बरकरार रहे। ये सोच, ये समझ, ये कोशिश के साथ इस रिश्ते को बांधना और शुरू करना चाहिए कि हमें ये रिश्ता निभाना है, ये रिश्ता चलाना है और इस रिश्ते को जन्नत में आबाद रखना है। ये सोच के साथ जब निकाह शुरू होता है तो बड़ा बरकत होता है। इसलिए जुदाईगी की जो बातें हैं, मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक की जो बातें हैं,
وہ شریعت اور اسلام میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ کوئی ایسی بات کرنا جس سے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہو، سخت ترین گناہ ہے۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اگر کہا گیا کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، میاں بیوی میں اگر کچھ دوری ہو گئی ہے، اس کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے اگر جھوٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہو تو وہ جھوٹ گناہ نہیں ہوتا، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں زندگی میں حالات ایسے بنتے ہیں، مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں جدائیگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ الگ اور سیپریٹ ہونے کا اگر آپشن نہ چھوڑا جائے تو زندگی اجیرن بن سکتی ہے، زندگی مصیبت بن سکتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی واقعی لاجیکل ریزنز ہے جس کی وجہ سے دونوں کے لیے ساتھ میں مل کر زندگی گزارنا دشوار ہو رہا ہے اور آپشن باہر نکلنے کا نہیں ہے، تو دو شکلیں ہوں گی: یا تو اپنی زندگی اسی دنیا کی جہنم میں گزار دی جائے جو دونوں کے لیے ایک دوسرے کی شکل میں جہنم دنیا بن رہی ہے، یا پھر غلط گناہوں کا راستہ اختیار کر کے اپنا دنیاوی تقاضا پورا کرنے کے لیے غلط رشتے اور ناطے اور دوستیاں بنائی جائیں اور اس رشتے کو صرف نام کا رکھا جائے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے مذاہب میں جہاں پر سپریشن کا آپشن نہیں ہوتا، وہاں پر پھر دوستیاں غیر قانونی اور غیر دینی بنتی ہیں، غیر شرعی بنتی ہیں، اور یہ رشتہ صرف نام کا بچتا ہے۔ باقی اصل جنسی رشتہ، شادی شدہ زندگی کا رشتہ کسی اور کے ساتھ انلیگل چلایا جاتا ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام پابند بناتا ہے کہ تم جس سے شادی کر رہے ہو تم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ پابند رکھو، تم اپنی نگاہ کو بھی کسی اور کی طرف مت اٹھاؤ، تم اپنی نگاہ تک کی حفاظت کرنے کا کام اپنے نکاح کے ذریعے سے کرو۔ اس قدر انسان کو پابند بنایا ہے کہ تم اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی اور باندی سے ہٹ کر کسی اور طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر زندگی ساتھ میں گزارنا ممکن نہیں ہو رہا ہے تو پھر نکلنے کا آپشن ہونا چاہیے۔ وہ نکلنے کا آپشن طلاق ہے اور خلا ہے۔ آج طلاق اور خلا مذاق بن گیا ہے۔ طلاق دینے والا بھی اس کو بغیر سمجھے ہوئے غلط طریقے پر، غیر شرعی طریقے پر استعمال کرتا ہے، جب چاہتا ہے بیوی کے اوپر اس کا بوجھ ڈالتا ہے، غلط الفاظ میں طلاق دیتا ہے، ایک ساتھ کئی طلاقیں مارتا ہے۔ یہ سب بالکل دین کا کھلواڑ ہے۔ خلا بھی مذاق بن گیا ہے، لڑکی کا من نہیں ہو رہا ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے، اس کو گھر والے اچھے نہیں لگ رہے ہیں اس کے، تو وہ سیپریشن کا مطالبہ کرنے لگتی ہے، خلا کی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے۔ ایک کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جہاں پہ طلاق اور خلا کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے، وہاں ایک اور بہت بڑی اور بھاری وارننگ دی ہے: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ دیکھو تم لوگ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنا لینا۔ یہ اللہ نے جو تمہیں اپنی نشانیاں عطا فرمائی ہیں اور قرآن کی آیات میں جو تمہیں احکامات دیے ہیں، طلاق کے احکامات، خلا کے احکامات، اس کو زندگی میں کھیل تماشا مت بنانا، اس کا غلط استعمال مت کرنا۔ طلاق کا استعمال کر کے عورت کو ظلم اور زیادتی کا شکار مت بنانا، خلا کا مطالبہ کر کے بے وجہ شوہر کو پریشانی میں مبتلا مت کرنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے بہت بندھے ہوئے احکامات ہیں۔ اس کا کھلواڑ اور مذاق اور ہنسی نہیں ہونا چاہیے، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وارننگ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اگر کوئی صحیح سمجھ کے ساتھ اور صحیح پراپر وے کے اندر طلاق نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر بلا وجہ اور صحیح ریزن کے بغیر طلاق کا مطالبہ شوہر سے کرتی ہے اور خلا مانگتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دونوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ جو عورت کو تکلیف دیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور جو بے وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ ملعون عورت ہو جاتی ہے، اور حدیث میں کہا گیا ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ دونوں کے لیے سخت بات ہے، اس لیے ان مسائل کو سمجھنا اور پراپر طریقے پر اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ اب سمجھیے کہ ہے کیا طلاق۔ یہ جو جدائیگی کا طریقہ ہے یہ کس طرح سے اسلام دیتا ہے۔
طلاق کا حق لڑکے کو دیا گیا ہے، خلا کا حق لڑکی کو دیا گیا ہے۔ البتہ لڑکے کا حق ڈائریکٹلی اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور لڑکی کا حق شوہر کی رضامندی یا پھر کورٹ کے ذریعے سے حل کرانے پر پابند بنایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گہری حکمت ہے۔ جو سائیکالوجی کو جانتے ہوں گے، جو انسان کے نیچر کو سمجھتے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت اصولی طور پر لڑکی کے اندر ایموشنلی فیکٹرز کی زیادہ ہونے کی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جذبات میں آ کر کوئی بڑا قدم اٹھا لینا آسان ہوتا ہے بنسبت مرد کے۔ مرد کے لیے اس طرح کے بڑے اسٹیپ لینا، بڑے ڈیسیزن لینا لاجیکلی سمجھ بوجھ کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اگر آج کے زمانے میں اور مرد اپنی خصوصیت ہی کھو بیٹھے ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اس پورے پروسیجر کو صرف کورٹ کے سر بھی نہیں باندھا ہے۔ آپ دیکھیے آج کے زمانے میں بہت سارے ملکوں کے اندر طلاق یا سپریشن کے پورے سسٹم کو کورٹ سے جوڑا گیا ہے، اور اس کے اندر سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ کورٹ سے ڈیسائیڈ ہونے میں سپریشن کے سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور اس بیچ میں پوری زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس بیچ میں دونوں کے رشتے الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، سالو نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمپلیٹلی اس کو کورٹ کے اوپر چھوڑنا بھی غیر صحیح ہے اور صحیح راستہ نہیں ہے انسان کے مسائل کو حل کرنے کا، اور کمپلیٹلی لڑکی کا میٹر بھی ہر حالت میں اس کے ہاتھ میں دینا بھی عقل مندی کے خلاف ہے اور نیچرل نیڈز کے خلاف ہے۔ اس لیے مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس کو 3 تک کی پابندی دی گئی ہے۔ اس کو طریقہ یہ سکھایا گیا ہے، شریعت نے طلاق کا پروسیجر اس طرح سے بتایا ہے کہ تم اگر اپنی بیوی سے کسی مسئلے میں نا اتفاقی دیکھو، لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی طلاق کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد خلا کی طرف آئیں گے۔ اگر لڑکا محسوس کرتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ نباہ نہیں جاری رکھ پا رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکے گا، اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے تقاضوں کو اس کے ساتھ مل کے پورا نہیں کر پا رہا ہے، اس کو اگر لگتا ہے کہ دونوں مل کر زندگی خوشی کے ساتھ نہیں گزار پائیں گے، تو پھر اس میں میٹرز کو سمجھنا چاہیے، جو فیکٹرز ہیں، ویکنیسز ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اس کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر کے، ڈسکس کر کے، ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو ختم کرنے اور حل کرنے کی پہلی کوشش ہونی چاہیے۔ آپس میں بہت ساری چیزوں میں نا اتفاق ہو سکتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، ارادوں کا فرق ہوتا ہے، کلچر کا فرق ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے اندر جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ فرق اور اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹسفیکشن نہیں محسوس کر رہے ہیں، تو اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں خالی بیٹھ کر آپس میں اپنے ایشوز کو ڈسکس کر کے سولوشن کی طرف بڑھیں، اس کی پہلے کوشش کریں۔ ہوتا کیا ہے، ابھی اختلاف اگر میاں بیوی کے درمیان ہوا تو اس میں پھر مس انڈرسٹینڈنگز، مسکنسیپشنز خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور دونوں کا گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے، باہر والوں کا انوالومنٹ پہلے ہو جاتا ہے، ان دونوں کا آپس میں گیپ بڑا بن چکا ہوتا ہے، اور باہر کی وجہ سے اس کے گیپ کے اندر اور زیادہ دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیزوں کو سمجھیں، دیکھیں کہ ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہماری کیا چاہت ہے، اس کی کیا چاہت ہے، ہم کتنا سیکریفائز کر سکتے ہیں، وہ کتنا سیکریفائز کر سکتی ہے، اس پر ملاپ کی کیا شکل بن سکتی ہے، ہر ممکن شکل اختیار کر لی جائے۔ شریعت نے اسی لیے حکم دیا کہ اگر طلاق کا استعمال ہو تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، لیکن ابھی چانس باقی رکھا جائے ملنے کا، کیونکہ جب فزیکل ڈسٹینس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن اگر ہے تو وہ زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے، اس کا احساس اور فیلنگ آ جاتی ہے۔ اسی لیے طلاق کا سسٹم اس طور پر دیا گیا کہ پہلے ایک طلاق اس پاکی کے زمانے میں دی جائے جس میں اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہ قائم کیا ہو،
وہ پورا جو پیریڈ ہے، جو پاکی کا پیریڈ ہے، اس پورے پیریڈ کے اندر وہ اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کر رہا ہے، اور اس پاکی کے اندر اس کو طلاق ایک دیتا ہے، جس کے بعد دونوں الگ ہوتے ہیں، بستر کو الگ کرتے ہیں۔ اب اس کے پاس 3 پیریڈز آنے تک ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ واپس آ کر پھر سے اس کی طرف لوٹ جائے، رجوع کر لے، واپس پلٹ آئے۔ اس ٹائم کے اگر دونوں کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں ایک دوسرے کی طرف کھچاؤ کے، ایک دوسرے سے ملاپ کے، تو وہ اتنے ضرور پیدا ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کو آپس میں کھینچ سکے، لڑکی کچھ نہ کچھ کر کے اس کے قریب آ سکے، یا لڑکا اس کو اپنے قریب کر لے۔ تو جب بھی اس نے طلاق کا استعمال کیا، ایک طلاق کا، اس کے بعد 3 پیریڈز کے پہلے اس کو چانس رہے گا کہ واپس پلٹ جائے، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹتا ہے دوبارہ سے ان کی زندگی پرانے اپنے نظام پر آ جائے گی، اور یہ طلاق کا ایک جو استعمال تھا وہ تو اس کی طرف سے ختم ہو جائے گا، آگے اس کی زندگی میں 2 طلاق باقی بچیں گی، لیکن دونوں کا رجوع ہو کر پھر سے شادی شدہ زندگی اختیار ہو جائے گی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آپس میں چیزوں کو سالو کرنا چاہیے۔ اگر آپس میں ناسمجھی پیدا ہو رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ دونوں کی بن نہیں پا رہی ہے، یا دونوں ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایشوز ان 2 سے ہٹ کر ان سے ریلیٹڈ فیملیز یا جوائنٹ فیملی کی وجہ سے دوسرے میٹرز کے ساتھ بن جاتے ہیں، اور وہ ریزن بنتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان دوری کا۔ کبھی انڈیویجول ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ایشوز ہوتے ہیں جس کو آپس میں سالو کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں سے ہٹ کر ریلیٹڈ چیزوں کی وجہ سے ایشوز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے سولوشن کے لیے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پاتی ہے، تو پھر اس کے لیے طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ گھر کے بڑے لوگوں کو انوالو کیا جائے، جو ان کے گھر کے بڑے افراد ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو ولی ہیں، اور اس کی طرف کے جو ذمہ دار اور ولی لوگ ہیں، وہ آپس میں مل کر چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی ایسے میٹر کی وجہ سے دونوں میں دوریاں بن رہی ہیں جس کو ختم کیا جا سکتا ہے، جوائنٹ فیملی کے اندر دونوں کی زندگی نہیں چل پا رہی ہے، اس کا سولوشن اگر الگ سے گھر بنا کر، الگ سے ان کے لیے سیپریٹ سسٹم کر کے زندگی گزارنے کا اختیار کیا جا سکتا ہے، تو وہ سولوشن اختیار کر لیا جائے اور اس کے مطابق اسٹیپ لے لیا جائے۔ یہ بڑوں کے انوالومنٹ سے ممکن ہو سکے گا، اور ان کے ایک دوسرے کو سمجھانے سے آسان بن سکے گا۔ تو اس لیے ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف کے بڑے لوگ مل کر میٹر کو ہینڈل کریں اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے نتیجے میں دونوں کے انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے اور ایشوز جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ طلاق کا لینا چاہیے۔ اپنی حد تک ممکن طریقے پر انڈیویجولی کوشش کر کے، یا پھر فیملی کے بڑے لوگوں کو انوالو کر کے ایشوز کو سالو کرنا ہے۔ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو تو دونوں کی کاؤنسلنگ کر کے، گھر کے بڑے اور بوڑھوں کو استعمال کر کے دونوں کی کاؤنسلنگ کرنا ہو، دونوں کو سمجھانا ہو، دونوں کے ایشوز کو صحیح وے کے اندر ان کو انڈرسٹینڈ کرانا ہو، تو اس کے لیے وہ کوشش اور اپروچ ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام کوششوں کے باوجود کوئی راستہ آپس میں مل جل کر رہنے کا نہیں بن پا رہا ہے، تو پھر اگلا اسٹیپ طلاق کا اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ کس لیول تک لے جانے کے بعد جب زندگی کے اندر آپشن ساتھ میں رہنے کا نہیں بن پا رہا ہے، تب حکم دیا گیا ہے کہ سیپریشن کی طرف آگے بڑھو۔ پہلے تو یہ سکھایا گیا کہ تھوڑا ایڈجسٹ کر کے، سیکریفائز کر کے، اپنی چیزوں کو اوپر نیچے کر کے ساتھ میں میل جول کے ساتھ رہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے کہا، اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو فوراً ریاکشن مت دو، اس پر ناراض مت ہو، اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرو، اپنے ذہن کو اس چیز کی طرف لے جاؤ جو تمہیں اپنی بیوی کی پسند ہے، پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرو۔ تو اس طرح تم اپنے چھوٹے چھوٹے زندگی کے ایشوز کو سالو کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ چھوٹے موٹے میٹرز جو ہوتے ہیں اس کو بڑا ایشو مت بناؤ،
تم اس کو حل کرو. جو چیز ناپسند ہو رہی ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس کو ہینڈل کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں. تم یہ سوچو اس سے تمہیں کتنا فائدہ ہے. تم یہ سوچو اس کے ذریعے سے تمہیں زندگی کا کتنا دوسرا سکون ہے. تم دوسری چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو جب سوچو گے تو اپنے اس طرح کے ایشوز کو ہینڈل کر لے جاؤ گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر معاملہ آپس میں بیٹھ کر سمجھ کر، سمجھا کر، کاؤنسلنگ کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہو تو حل کرنا ہے. پھر اس کے بعد گھر کے بڑوں کو انوالو کر کے اس کو، اگر بڑا میٹر ہے اور اپنے ان دونوں کے دائرے سے باہر کا بھی میٹر ہے تو اس کو حل کر لیا جائے. اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق کا استعمال کیا جائے. اور جیسا کہ میں نے بتایا، طلاق کا پروسیجر ہے، ایک مستقل پروسیجر ہے جو قرآن نے دیا ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ 3 طلاق کا ایشو بہت گرم ہوا تھا، اس پر بڑی بحث بھی ہوئی تھی. میں نے بھی اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اس موقع پر. 3 طلاق کا ایک ساتھ استعمال گناہ ہے، یہ سن ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ناجائز کام ہے. استعمال کرنے سے سزاً اس کی طلاق ہو جاتی ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے. طلاق کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق ایک ٹائم پر دی جائے، اور وہ بھی پاکی کے زمانے میں دی جائے. اگر اس کا پیریڈ کا زمانہ ہے تو اس وقت بھی دینا ناجائز ہے، گناہ ہے. اس کی پاکی کے پیریڈ کے زمانے میں اس سے تعلق قائم کیے بغیر، اس سے سیکسول ریلیشن شپ بنائے بغیر اس ٹائم کے اندر اس کو طلاق دینا چاہیے. پھر اس کو چھوڑنا چاہیے نیکسٹ منتھ، اس کے بعد کے منتھ، پھر اس کے بعد کے پیریڈ کے ختم ہونے تک کا ٹائم ویٹ میں گزارنا چاہیے. اس بیچ میں اگر اس سے رجوع کرنے کا کوئی امکان ملتا ہو یا دونوں کی طرف سے کچھ خواہش اور اپروچ ایسی ہوتی ہو کہ ہمیں ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، الگ رہ کر محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی اچھی نہیں ہے، تو پھر واپس پلٹ کے آئیں اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں. لیکن اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ 3rd پیریڈ گزرنے کے بعد دونوں میں سیپریشن ہو جائے گا، دونوں الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دونوں کو اختیار ہے وہ اپنی زندگی اپنی آزادی کے ساتھ گزاریں، نیا رشتہ اپنی زندگی کے اندر قائم کریں اور اپنی زندگی کو دوسرے طریقے پر دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. لیکن اس کے درمیان ایک اور پوائنٹ آپ غور کریے، دیکھیے، اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر جدائیگی ہو رہی ہے، طلاق کا پروسیجر گزرا، دونوں میں ملاپ نہیں ہوا، جدائی ہو گئی، تو اب شوہر کو چاہیے کہ کچھ گفٹ دے کر اس کو دور کرے. اسے چاہیے کہ اس کو کچھ ہدیہ دے، کچھ گفٹ دے، جو ایک یادگار سیمبل رہے اس رشتے کا، جو ایک پاکیزہ رشتہ دونوں کا بندھا تھا، اس رشتے کی یادگار کے طور پر اس کو کچھ اچھا سا گفٹ اور تحفہ اور خوبصورت ڈریس دے کر چھوڑے کہ وہ اپنی زندگی آگے گزارے اور یہ آگے بڑھ جائے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت بات اور بہت پرنسپل کی بات کہی ہے کہ دیکھو، تم اپنی بیویوں کو روک کر رکھو اپنے پاس، یعنی نکاح کے بندھن میں باندھ کر رکھو، لیکن معروف کے ساتھ، اچھے اور بھلے انداز میں، خوبصورت زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ. یا پھر سیکنڈ آپشن چھوڑنے کا ہے تو چھوڑو تو اچھی طرح سے چھوڑو، بھلے انداز سے چھوڑو، اچھے ڈھنگ سے چھوڑو، صحیح پروسیجر کو استعمال کر کے چھوڑو. کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو، اس کو تکلیف اور اذیت مت دو، اس کو روک کر باندھ کر لٹکائی ہوئی بنا کر مت رکھو، اور چھوڑو تو کچھ اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، اس کا حق مت چھینو. ایسا نہ ہو کہ تم طلاق دینا چاہتے ہو لیکن تم اس کو اتنا ستا رہے ہو کہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے اور اس کے علاوہ اور چیزیں تمہیں دے دے، اس کے بعد تم اس کو چھوڑو تاکہ تم اپنا مال واپس لے لو اور اپنے پاس اپنی جمع پونجی ہتھیا لو. یہ گناہ ہے اور برائی ہے کہ تم نے اس کو تکلیف دی. قرآن میں کہا گیا کہ دیکھو، اگر تم نے اپنی بیویوں کو قنطار، پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہو تو تم اس کو واپس پلٹ کر مت لیا کرو. یہ ان کا ہو گیا، تم نے دے دیا تو ان کا ہو گیا. اب تم اس پر نظریں مت ٹکا کر رکھو کہ تمہیں واپس مل جائے، اس وجہ سے تم ان کو ستاؤ. تم طلاق دینا چاہتے ہو لیکن طلاق نہیں دے رہے ہو تاکہ اس کو ستا کر اس کی طرف سے خلا کا مطالبہ لے لو، اور جس کے نتیجے میں تم مہر کو اور اس کے علاوہ جو مال دیا ہوا ہے اس کو واپس لے لو. یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ صحیح پروسیجر سے جاتے ہوئے تمہیں اس میٹر کو سالو کرنا چاہیے.
یہ حکم دیا گیا ہے لڑکے کو کہ اگر تم طلاق دے رہے ہو تو پاکی کے زمانے میں طلاق دے کر اس کو چھوڑ کر رکھو، اور وہ اپنی عدت گزارے گی، جو عدت کا اس کا پیریڈ ہے 3 حیض کا، 3 پیریڈز کا جو ہوتا ہے، اس بیچ میں تم واپس پلٹنے کا حق رکھتے ہو، اور واپس پلٹ کر اس کے ساتھ دوبارہ رشتہ شروع کر سکتے ہو، ورنہ پھر اس کے بعد عدت اس کے گزرتے ہی تم دونوں الگ ہو گئے، تمہارا رشتہ اب ختم، اس کا رشتہ نیا شروع ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں اصل میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہے یا جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، اس کے لیے سیکنڈ آپشن نہیں ہوتے۔ مرد کے لیے پھر بھی بہت سارے آپشن رہتے ہیں، یا اس کے لیے نئی زندگی شروع کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے۔ عرب کا کلچر جو اسلام کے لانے کے زمانے میں تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ وہاں پہ دونوں کے لیے سیم آپشن ہوتا تھا۔ آدمی مطلقہ سے بھی شادی کرتا تھا، بیوہ سے بھی شادی کرتا تھا، بیوہ عورتیں شادی کیا کرتی تھی مردوں سے، ایک آدمی ایک سے زیادہ شادی کرتا تھا تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ کئی عورتوں کی کفالت اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، مطلقہ کو بھی لیتا تھا، بیوہ کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور وہ دونوں زندگی پوری برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ میں گزارا کرتی تھی۔ لیکن وہ کلچر کمپلیٹلی چینج ہوا تو عورتوں پر مصیبت آئی، عورتوں کے لیے بندشیں بن گئی۔ آج جو بیوہ ہو جائے اس کے لیے دوسرا شادی کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج کسی کو طلاق ہو جائے تو دوسرا کوئی رشتہ لے کر اس کے پاس نہیں آتا۔ آج بچے تھوڑے ہو جائیں عورت کے تو دوسری شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بندشیں ایسی سماجی بنا دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپشن جو اسلام نے دیے ہیں، جو کلچر اسلام نے بنایا ہے، وہ کمپلیٹلی چینج کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے غیروں کے، ہندوؤں کے کلچر کو اتنا اڈاپٹ کیا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے بہت سارے مسائل میں ان کے جیسے بنتے چلے گئے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی نکاح کو رواج دیا جائے، خالی کوئی نہ رہے، اس کے لیے رشتوں کو آسان بنایا جائے، مطلقہ کا بھی رشتہ ہو، بیوہ کا بھی رشتہ ہو، اور ضرورت پڑنے پر ایک سے زیادہ بھی مرد رشتہ کرے اور کئی عورتوں کی ذمہ داری سنبھالے۔ یہ اسلامی سسٹم اور اسلامی کلچر ہے۔ یہ جب تھا تو سماج بہت خوبصورت ویلیوز کے اوپر چل رہا تھا۔ آج یہ کلچر ختم ہوا تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ شادی کے بعد 1 مہینے کے اندر بھی اگر اس کی طلاق ہو گئی ہو تو اس کو رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی بیوہ ہو گئی ہو شادی کے 2-4 سال کے بعد، ایک چھوٹا بچہ اس کے ساتھ اگر لگ جائے تو اس کی زندگی میں کوئی دوسرا اس کو اپنانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ملتے بھی ہیں تو اس کی برابری کے نہیں ملتے۔ یہ بالکل اسلام کے کلچر اور اسلام کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ بلکہ شادی کے بعد بھی اگر کوئی الگ ہو گئی ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، سپریشن ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی برابر کا آپشن اس کے لیے ہونا چاہیے جیسے مرد کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے ایسے مواقع رہنے چاہیے کہ اپنے رشتے کو نئے انداز میں وہ شروع کر سکیں۔ اس لیے جو اسلام نے ہم کو طلاق کا سسٹم دیا ہے اور اس کے بعد جو آپشن آزادی کا دیا ہے، وہ دوسرے بہت سارے مذاہب میں نہیں ملتا ہے۔ عورت اگر بندھی رہے، مرد کے لیے اگر اس رشتے کو ختم کرنا ممکن نہ ہو، طلاق کا آپشن نہ ہو، تو پھر اس کی شکل یہی ہوگی، عورت پسے گی، عورت بھیٹ چڑھے گی اس کے، کیونکہ عورت دوسرا رشتہ نہیں بنا پائے گی، اور مرد اپنی آزادی کے ساتھ رشتے بناتا رہے گا، دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہے گا، اور عورت اس کے بھیٹ چڑھ کر اپنی قربانی دیتی رہے گی۔ اس لیے طلاق ایک رحمت ہے، زحمت نہیں بنانا ہے اس کا غلط استعمال اس کو گناہ بنا دیتا ہے، اور آج کا ہمارا کلچر اس کو زحمت بنائے ہوئے ہے۔ وہ ایک آپشن ہے آزادی کا، وہ ایک آپشن ہے مشکل زندگی سے نکلنے کا، جس کے بعد آزادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی جا سکے۔ اس سمجھ کے ساتھ مردوں کو طلاق کا استعمال کرنا چاہیے، اور طلاق کے بعد کی جو فریڈم ہے اس کو دونوں کے لیے ایکول دینا چاہیے۔ اور سماج میں ایک بہت ریفارم کی ضرورت ہے، ہمارے سماج کے اندر بڑی چینجنگ کی ضرورت ہے، جس کے اندر بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کو رواج دیا جائے، اور ان کے ساتھ بھی نکاح کے آپشن کو ویسے ہی کھلا رکھا جائے جیسا کہ مرد کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مرد اگر بہت بڑی عمر کا بھی ہو گیا ہے، اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتی ہے، لیکن عورت جس کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا لیکن الگ ہو گئے ہیں، 1 بچہ 2 بچے آ گئے ہیں،
تو اس کے بعد اس کے لیے زندگی میں آپشن نہیں بچتا، وہ پوری زندگی، پوری جوانی، پوری ادھیڑ عمر ایسے ہی گزار دیتی ہے، یا پھر برابری کے بغیر والے رشتے کے ساتھ سیکریفائز کر کے گزارتی ہے۔ یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر اسلامی کلچر ہے۔ ہمیں صحیح اسلامی کلچر کو اپنی کوشش سے اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے آپشنز کھولنے چاہیے۔ یہی صحیح حل ہے جس کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا تو ہم مسائل کو زیادہ سے زیادہ حل کر سکیں گے۔ آگے والا مسئلہ جو خلا کا ہے، لڑکی کی طرف سے سیپریشن کے مطالبے اور اس کے عمل کا ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔